अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं नया नावल बख्त और इसकी मुसन्फ़ा है मेहरुन्निसा शामिर। तो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं बख्त। तारकोल की खाली सड़क इस वक्त खून से तर थी। एक 27 या 28 वर्ष का नौजवान इस वक्त सड़क पर पड़ा करा रहा था। उसके आसपास खून था, सुर्ख स्याल इसके जिस्म से निकलता हुआ सड़क को भगो रहा था। दर्द हर से सवार था। इस नौजवान के पेट और बाजू पर गोली लगी थी। ये उसके दुश्मनों का काम था, ये बात वो जानता था। उसे दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहा था, न जाने क्यों। इसके कराने में एक मसनूई सपन महसूस होता था, जैसे वो ये सब जानबूझ के कर रहा था। उसका फ़ोन उसकी पैंट की जेब में था। वो चाहता तो पुलिस या फिर अपने किसी घर वाले या दोस्त को कॉल करके बुला सकता था। अस्पताल भी करीबी था, और अगर चाहता तो बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन किसी तरह वहाँ से जा सकता था। लेकिन शायद वो इस डर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। वक्फे वक्फे से कराने के बाद वो चुप हो जाता था, बिल्कुल साकित। शायद वो इस खेल से महफूज हो रहा था। तकरीबन 5 मिनट बाद उसे दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स अपनी आंखों में चुभती हुई महसूस हुई थी। उसे नागवारी से इस गाड़ी को करीब आते देखा। चंद लम्हे बाद ही वो गाड़ी उसे अपने बिल्कुल करीब आती नज़र आई थी। गाड़ी के शीशे शायद खुले थे, क्योंकि वहाँ से किसी के चीख चीख के बोलने की मध्यम सी आवाज़ उसे यहाँ तक सुनाई दे रही थी। उसे चलाने वाली शायद एक लड़की थी, जो कि बगैर सड़क पे ध्यान दिए अपने मोबाइल पे किसी से कॉल पे बात करते हुए बुरी तरह चीख रही थी। उसने पीले और हरे रंग के इम्तिजाज का जोड़ा पहन रखा था। वो लड़की अब भी चीख रही थी, जब मैंने आपसे कहा था कि वो ड्रेस नताशा पहन चुकी है और अब मैं किसी सूरत इस ड्रेस को हाथ नहीं लगाऊंगी, तो आपने किससे पूछ के ख़रीदा वो ड्रेस? मुकाबिल शायद अपने हक में कुछ बोल रहा था कि गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में उसकी नज़र सड़क पर पड़े वजूद पे पड़ी थी। उसने फुल स्पीड से ब्रेक लगाई। गाड़ी के टायर बुरी तरह चिरचिराए थे। उसे लगा था कि कोई चरसी या कोई फ़कीर वहाँ सो गया होगा। गुस्से से लाल वो कार से बाहर निकली, लेकिन सामने वाले की हालत देख के बेख्तियार अपने दोनों हाथ होंठों पर रख लिए और अपनी चीख का गला घोंट दिया। सड़क पर पड़े नौजवान ने बमुश्किल आंखें खोल के अपने सामने खड़े वजूद को देखना चाहा, लेकिन बसारत धुंधली हो रही थी। वो लड़की अब भी फटी फटी आंखों से उसको देख रही थी। उस फ़ोन उसके कांपते हाथों से छूट चुका था। वहाँ से अब भी किसी के हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी। हाले, क्या तुम सुन रही हो? फ़ोन से आती आवाज़ ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची थी। उसे मन ने मरे मरे हाथों से फ़ोन उठाया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इसे रोशनी में सामने पड़ा वजूद तो देखा था, लेकिन इसके जिस्म से निकले खून से तर रोड को नहीं, वरना वो गाड़ी से बाहर आने की हिम्मत नहीं करती। अब वो तेज़ तेज़ कदम उठाती अपनी गाड़ी की जानिब चल रही थी कि इस जख्मी की आवाज़ ने उसके कदम जंजीर किए थे। मेरी मदद करो। जख्मी की कुटी कुटी आवाज़ उसे सुनाई दी थी, लेकिन वो मुड़ी नहीं। चंद सांसें वो वहीं जमी खड़ी रही। इसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि एक बार फिर उसकी आवाज़ लड़की की समाज से टकराई थी। रुक जाओ प्लीज़, वो बदिक्कत बोल पा रहा था, और वो लड़की मुड़ी थी। अगर हाले सुल्तान को पता होता कि पीछे मुड़ के देखने से उसकी ज़िंदगी इतनी तब्दील हो जाएगी, तो वो एक मिनट यहाँ न रुकती। वो कदम कदम चलती उसके करीब आ चुकी थी और अब घुटनों के बल उसके करीब बैठ चुकी थी। वो अपना चेहरा उसके करीब करके उससे उसकी हालत पूछ रही थी। इस ज़ख्मी हालत में भी उसकी आंखों में तहीर उतर आया था कि रात के इस पहर ये लड़की एक ज़ख्मी को देख कर यहाँ से भाग क्यों नहीं गई, इसकी आवाज़ देने पर रुक क्यों गई। इस लड़की के आने से पहले यहाँ से एक गाड़ी और एक बाइक गुजरी थी, लेकिन एक ज़ख्मी को देख के वो भाग खड़े हुए कि कहीं इनके गले ही ना पड़ जाओ। ये लड़की अपने कंधे के झंझोड़े जाने पर उसे एहसास हुआ कि वो उससे कुछ पूछ रही थी। तुम कौन हो? क्या हुआ है तुम्हें? क्या मैं तुम्हारे घर वालों को कॉल करूँ? नंबर बताओ मुझे अपना। तुम सुन रहे हो मुझे? वो उसको बोलने का मौका दिए बगैर अपनी कही जा रही थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं इसका? वो बड़बड़ाई थी। सुनो, तुम कुछ बोलोगे तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। बोलो भी। अब वो झंझलाई थी इसकी खामोशी से। मेरा कोई नहीं है। तभी इस जख्मी वजूद की सर सी खामोश आवाज़ उसके कानों से टकराई। उसे बेख्तियार खौफ महसूस हुआ था। क्या मैं इससे हमदर्दी करके गलत तो नहीं कर रही? इसे अपने ख्यालों से जख्मी की आवाज़ से बाहर निकाला। क्या आप मुझे अस्पताल ले जाएंगी? मैं अब जीना चाहता हूँ। ये अल्फाज कहते हुए वो खुद हैरान था। थोड़ी देर पहले तक वो यहाँ से सक के मरने को तैयार था, और अब वो ज़िंदा रहना चाहता था। लेकिन क्यों? इस लड़की को देखते ही उसने ज़िंदा रहने का फ़ैसला क्यों कर लिया? एक गाड़ी वाले और बाइक वाले को उसने क्यों चुपचाप गुजर जाने दिया? अगर उसे जीना ही था, तो इतना कमज़ोर तो नहीं था कि किसी की मदद ले यूँ मिन्नत करता, वो भी एक लड़की से। देखो, मेरे साथ कोई चालाकी की तो जान से मार दूंगी तुम्हें। समझे? हेल्प कर रही हूँ, मोहसिन हूँ तुम्हारी। धोखा दिया तो देख लेना। वैसे करनी तो नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, लेकिन क्या करूँ, इतना बड़ा दिल है मेरा। इसकी बात पे वो ख्यालों से बाहर आया था।
اب وہ اس کو اٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ درد کو برداشت کرتے ہوئے وہ بمشکل اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس لڑکی نے اس کو نوجوان کو اٹھنے میں مدد دی اور وہ کھڑا ہو چکا تھا، لیکن اتنی سی کوشش میں مقابل بری طرح ہانپ چکی تھی۔ اللہ کیا کھاتے ہو تم؟ وہ ہانپتے ہوئے بولی تھی۔ اب وہ اس کا بازو اپنے کندھے پہ ڈال کے اس کو گاڑی تک لے جا رہی تھی۔ اس سارے وقت میں وہ زخمی چھپ رہا تھا۔ نوجوان کو پیسنجر سیٹ پہ بٹھا کے اسے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ لڑکی نے سوال کیا تھا۔ نوجوان ہنوز خاموشی تھا۔ میرا نام حال سلطان ہے۔ اب بتاؤ تمہارا کیا نام ہے؟ ساتھ ہی بڑبڑائی تھی۔ نہرا تو دیکھو، عمر حیات۔ وہ نے کہاں سے بولا تھا۔ اب کہ حالی کو شرمندگی ہوئی تھی کہ وہ زخمی تھا اور وہ اس سے کیسے سوال پوچھ رہی تھی۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ حالی نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب آیا۔ ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ حالی نے اس کو تسلی دی تھی، لیکن کافی دیر بعد بھی اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کے حالی بھی خاموش ہو چکی تھی۔ باقی راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ اسپتال کے دروازے پہ پہنچتے ہی وہ بغیر کچھ کہے کار سے اتر گئی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ عمر حیات کو 2 وارڈ بوائز کے ساتھ آتی دکھائی دی تھی۔ درد برداشت سے باہر تھا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی تھیں۔ آخری الفاظ جو اس نے سنا تھا وہ یہ تھے کہ میرا شوہر ہے یہ۔ ڈاکٹر صاحب ایسے کیسے نہیں کریں گے آپ علاج؟ دیکھیں بی بی، یہ پولیس کیس ہے۔ ہم پہلے پولیس کو انفارم کریں گے، اس کے بعد ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اگر تب تک میرا شوہر مر گیا تو کیا کریں گے آپ؟ یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے وہ چند لمحے ڈاکٹرز کو دیکھتی رہی۔ جب سے وہ آئی تھی تب سے یہی بحث چل رہی تھی۔ اس وقت رات کے 3 بج چکے تھے۔ اب تک نہ جانے گھر میں بجو اس کے لیے کتنے جھوٹ بول چکی ہوں گی۔ اب اس کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی اور سامنے کھڑا ڈاکٹر اب اپنے فون کے بٹن دبایا تھا۔ شاید وہ پولیس کو کال کر رہا تھا۔ اگر پولیس آ جاتی تو کیا ہوتا؟ بابا کو پتہ چل جاتا کہ وہ مدحت حالانکہ دوست کے گھر پہ نہیں ہے بلکہ سڑکوں کی خاک چھان رہی تھی۔ یہ بھی قبول تھا، لیکن وہ اس وقت رات کے 3 بجے ایک انجان زخمی آدمی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے اسپتال لے کے آئی ہے تو اس کی موت پکی تھی۔ اس کا ذہن اب جمع تفریق کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر پولیس کو کال کرتا اس نے ڈاکٹر کا فون ان کے ہاتھ سے چک لیا تھا۔ 1 منٹ ڈاکٹر صاحب، میں کال کر لیتی ہوں۔ جیسے آپ کی مرضی۔ یہ کہ ڈاکٹر آگے بڑھ گئے، جبکہ حالے ابھی سوچ میں تھی کہ کیا کیا جائے۔ ڈاکٹر سے بحث میں ویسے بھی 10 منٹ برباد ہو چکے تھے۔ اس وقت ایسا کون تھا جو اس کی مدد کرتا؟ بجو وہ تو خود اتنی ڈرپوک ہے مدحت یار، اس کا تو آج ہمایوں ہے۔ فراز وہ نہیں، اس کو تو آتے ہوئے بھی 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ کون یہاں جلدی آ سکتا تھا؟ پھر اچانک اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ ایک شخص اب بھی تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا، جو حالے کے کہنے پر آگ میں بھی کود سکتا تھا۔ اس کا خیال آتے ہی حالے کی آنکھیں چمک اٹھی اور اب اس کی انگلیاں ہارون شاہد کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہارون ہسپتال کاریڈور میں آتا دکھائی دیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور بال بکھرے ہوئے۔ وہ یقیناً نیند سے جاگا تھا۔ حالے کو اپنے سامنے دیکھ کے وہ دوڑتا ہوا اس تک آیا تھا۔ حالے تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کہاں لگی ہے؟ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ڈاکٹر کہاں ہے؟ تم کیسے کار چل؟ اوف بس بھی کرو یار، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ آدمی عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا، ایکسیڈنٹ ہو گیا میری کار سے۔ ڈاکٹر سے بات کرو، اس کا علاج شروع کروا دو پلیز۔ لیکن یہ سب میں بعد میں سمجھا دوں گی۔ اچھا میں ابھی آیا، کہہ کے وہ ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھ گیا اور پھر حال سلطان نے 5 منٹ بعد 2 میل نرسز کو عمر حیات کو ICU میں لے جاتے ہوئے دیکھا اور آسودگی سے آنکھیں موند لی۔ لیکن ابھی کہاں؟ اب بتاؤ مجھے یہ کیا چکر ہے؟ اپنے عقب سے آتی ہارون کی آواز پہ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی تھی۔ اس وقت میں بہت تھک چکی ہوں یار، بعد میں بتاؤں گی، کوف سے بولی تھی۔ حالے مجھے پاگل بنانا بند کرو، اس لڑکے کو گولی لگی ہے، پولیس کیس ہے۔ آپ کی اس کی آواز میں غصہ تھا۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے اس خڑوس ڈاکٹر کو کیا بتایا جو وہ علاج کرنے کو تیار ہو گیا؟ حالے کا انداز ٹالنے والا تھا۔ میں MNA کا بیٹا ہوں، کیا کچھ اور کہنے کی ضرورت تھی؟ یار کتنے مزے ہیں نا تمہارے۔ وہ اب یہ اصلی موضوع سے بچنا چاہتی تھی۔ حالے ڈونٹ پریٹینڈ ٹو بی انوسینٹ، مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ اب اس نے ہار مان لی تھی۔ اچھا سنو، میں گزر رہی تھی ایک روڈ سے اور پھر حالے نے اس کو پوری روتا سنا دی اور ہارون کے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ کافی دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، غصہ تھا، بے بسی تھی۔ How could you do this? How dare you? حالے I can't believe it. I just can't. وہ تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا حالے، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کو گولی لگی ہے، وہ گنڈا ہو سکتا ہے، دہشت گرد ہو سکتا ہے، ریپسٹ ہو سکتا ہے اور 2 منٹ کے اندر تمہیں مار کے تمہاری لاش کو ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ تمہیں ذرا خوف نہیں آیا؟ تمہیں میرا خیال نہیں آیا حالے؟ تم وہ بس بھی کر دو، اس کی بات کاٹ کے بولی تھی۔ میں زندہ سلامت کھڑی ہوں نا تمہارے آگے، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ وہ اس کی بات کاٹ کے بولی، بکو مت، وہ چلایا تھا۔ اٹھو ابھی کہ ابھی تم گھر جاؤ گی، ابھی اور اسی وقت۔ اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ ہارون میری بات سنو، مجھے وہاں رکنا تھا، وہ آدمی بس 5 منٹ۔ اور ہارون پلیز بات سنو، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس کو ضرورت ہوگی اس کے بلز پہ۔ بس حالے، بس اس وقت میرے سب کا مزید امتحان نہ لو۔ تم گھر جاؤ گی، وہ لڑکا مرتا ہے تو مرے، جہنم میں جاتا ہے تو جائے، لیکن تم حالے، تم گھر جاؤ گی اور اب میں تمہاری زبان سے ایک لفظ نہ سنوں۔
ان کی بات ابھی آدھے میں تھی جب انہوں نے ڈاکٹر کو ICU سے باہر آتے دیکھا۔ وہ دونوں اجنبی ان کو اپنے قریب آتے دیکھتے رہے۔ دیکھیے پیشنٹ کا خون کافی بہہ گیا، آپ لوگ فوری طور پر بلڈ کا انتظام کریں۔ بلڈ گروپ کیا ہے اس کا؟ ہارون نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا۔ او نیگیٹو، آپ کو جلدی کرنا ہوگی، یہ ارجنٹ ہے، ان کو بلڈ کی سخت ضرورت ہے۔ اب کے ہارون بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ بھی ہو وہ ایک انسان تھا، اتنا بے حس نہیں تھا کہ کسی کو مرتا دیکھے۔ آپ ارینج کر دیں، ہم پے کر دیں گے۔ ہارون نے حل نکالا تھا۔ یہ ریئر بلڈ ہے، اس وقت ہم نہیں ارینج کر سکتے، آپ کو خود کچھ کرنا ہوگا۔ آپ دونوں میں سے کوئی بھی دے سکتا ہے جس کا بلڈ گروپ میچ ہو جائے۔ آپ کسی بلڈ بینک سے چیک کر لیں۔ ہارون نے ہمت نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب آپ کا کام ہے، اس وقت اسپتال کے بلڈ بینک میں صرف ایک ہی بوتل ہے اس گروپ کی، وہ ہم آپ کو تب دے سکتے ہیں جب آپ بدلے میں ایک بوتل ارینج کروا دیں۔ اور آپ کے پیشنٹ کی حالت کافی نازک ہے، آپ کے پاس 15 منٹ ہیں، ہمیں بتاتے چلتے۔ اس پورے وقت میں ہالے بالکل پرسکون سی کھڑی تھی۔ ڈاکٹر ہمیں بس 2 منٹ دے دے، ہالے مطمئن سی بول رہی تھی۔ ڈاکٹر واپس مڑ گئے تھے۔ ہارون غور سے ہالے کو دیکھ رہا تھا اور اگلے لمحے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں ہالے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، اپنے ذہن سے یہ سوچ نکال دو۔ ہارون، میرا اور اس کا بلڈ گروپ سیم ہے۔ وہ پرجوش سی تھی۔ بالکل بھی نہیں، میں خود جا کے اس کا گلا دبا دوں گا۔ اگر تم نے ایسا کچھ سوچا بھی تم نہیں دو گی خون، سمجھی تم؟ میں یہ نہیں کرنے دوں گا۔ یار یہ ایک ایڈونچر ہوگا، سمجھو تو صحیح، میں نے آج تک بلڈ ڈونیٹ نہیں کیا، مجھے فیل کرنے دو کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کسی کو اپنا خون دے کر۔ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہوگا، میں پتہ کرتا ہوں، کسی بلڈ بینک سے میں ارینج کر لوں گا۔ اب کہ وہ چڑھ کے بولا۔ حالے نے چنا میں اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہارون بے بسی سے اس کو دیکھتا اور پھر ہارے ہوئے انداز میں گردن چکا دی۔ وہ اپنی بات منوانا جانتی ہے۔ آئی ہیٹ یو فار دس۔ وہ دبا دبا چلایا تھا، حالے نے گویا سنا ہی نہیں تھا۔ حالے نے ڈاکٹر سے بات کر لی تھی کچھ ضروری ٹیسٹ کے بعد۔ اب وہ ایک بیڈ پہ لیٹی تھی۔ ایک 30-35 سالہ مسیح نرس اس کی کلائی پہ کینولا فکس کر رہی تھی۔ وہ جتنی مطمئن تھی حیران اتنا ہی بے چین۔ آرام سے لگاؤ، تم نے تو بازو سرخ کر دی ہے اس کا، وہ نرس کو جھڑک رہا تھا۔ سر آپ لگا لیں آ کر، اگر اپنی بہن کی اتنی فکر ہو رہی۔ وہ نرس شدید خوفزدہ نظر آتی تھی۔ حالے نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ تم مجھے سکھاؤ گی؟ بہن نہیں ہے یہ میری، سمجھی؟ تم کام کرو اپنا، یہاں لوگوں کے رشتے نہ بنانے لگ جائے کرو۔ شوہر تو ان کے اندر ہیں، بھائی ہی ہوں گے نا۔ آپ مجھے سکھا رہی ہیں جیسے 10 سال سے یہاں جھک مار رہی ہوں۔ اب بھی جلی کٹی لگتی تھی۔ میں تمہاری شکایت کرتا ہوں کہ اسپتال کی انتظامیہ سے 2 منٹ کے اندر یہاں سے غائب ہو جاؤ، ورنہ ایجاب سے ہاتھ دھو لو تم۔ اور بڑبڑاتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ جیسے جیسے خون کی بوتل بڑھتی جا رہی تھی، ہارون کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ یار یہ بہت زیادہ بڑھ گئی، اب کیا سارا خون نکالیں گے؟ نرس چلو اب اس کو ہٹاؤ بھی، تم لوگ تو کسائی بن گئے ہو۔ ہارون پلیز، تم چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ حالے کو کوفت ہوئی تھی لیکن جواب نہ تھا۔ یہ بھی ایک انداز تھا کہ وہ ناراض ہے۔ اس سے قریب 1 گھنٹہ بعد ہارون تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ حالے کے ساتھ چلتا ہوا اپنی کار تک آیا۔ حالے کو کار میں بٹھانے کے بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھا تھا اور حالے بھی خاموشی سے بیٹھ چکی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ہاتھ بڑھا کے میوزک آن کر دے، لیکن خود پہ جبر کے بیٹھے رہی۔ میوزک کے بغیر اس کا 1 منٹ بھی نہیں گزرتا تھا۔ کجا کے اتنا لمبا سفر۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی۔ اس کے بعد ہارون نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے شام تمہیں کال کی تھی، تم نے کہا کہ تم مدد کے گھر رکو گی رات کے 3 بجے تم مجھے کہتی ہو کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں مرنے والا ہو گیا تھا یہ سن کے۔ حالے یہاں آ کے مجھے کیا دیکھنے کو میرا ہے کہ حالے بی بی ایک انجان آدمی کو اپنا شوہر کہہ کے اس کا علاج کروا رہی ہے اور پھر اس کو بلڈ بھی ڈونیٹ کرنا ہے۔ بی بی نے تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ اگر وہ لڑکا کچھ کر دیتا یا پھر پولیس آ جاتی، چلو وہ بھی چھوڑو، ہسپتال میں کوئی اکیلی لڑکی سمجھ کے کچھ کر دیتا؟ حالے ہر کوئی بھروسے کے قابل نہیں ہوتا، تمہیں پتہ ہے پورا راستہ تمہاری سلامتی کی دعا کرتا آیا ہوں میں، اور تم… اچھا بس کرو اور میری سنو۔ حالے جیسے بور ہو چکی تھی اس تقریر سے، اور میں نے جب اس کو سڑک پہ دیکھا پہلے میں واقعی ڈر گئی تھی۔ تم سب کا خیال بھی آیا، یہ بھی سوچا تھا کہ وہ میرے ساتھ برا کر سکتا ہے، لیکن صرف 2 منٹ کے لیے میں نے خود کو اس کی جگہ پہ رکھا اور بس میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور بلڈ ڈونیٹ کرنا ثواب کا کام ہے، اور اب اگر تم نے ایک لفظ بھی اور کہا تو میں کار سے اتر جاؤں گی اور آئندہ کبھی تمہیں مدد کے لیے نہیں۔ اچھا اچھا بس۔ اب وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا، زیادہ جھانسی کی رانی بننے کی ضرورت نہیں ہے بڑی آئی۔ تمہیں پتہ ہے آئی ایم اسٹل شاکڈ یار، تم اس کا خون دیکھ کے بھی نہیں ڈرے۔ اب تم چپ کرو کہ یا میں یہاں سے کود جاؤں؟ اچھا ریلیکس، یہ بتاؤ اس کا کرنا کیا ہے؟ کیا مطلب کیا کرنا؟ اس کا علاج ہوگا اور وہ چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا۔ تم نے اس کے بلز تو کلیئر کر دیے نا؟ اب اتنا بھی کنگلا نہیں ہوں۔ اس کی بات بھی ہلکا سا ہنسی تھی۔ اسے ہنستے دیکھ کر ہارون بھی مسکرا دیتا۔ کہاں چھوڑوں؟ اپنے گھر یا مدد کے گھر چھوڑ دو، اس وقت جاؤں گی برا نہیں لگے گا؟ آج ساری رات جاگنے کا ارادہ تھا، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ابھی تک سب شکر لگا رہے ہوں گے۔ میں نے میسج کر کے پوچھ لیا ہے۔ تم ویک تو نہیں فیل کر رہی؟ نہیں میں ٹھیک ہوں، انرجی ڈرنک کام دکھا رہی ہے۔ ویسے تم نے اس کو اپنا شوہر کیوں کہا؟ ابھی تک دل جل رہا ہے میرا، وہ اپنے چہرے کے زاویے بگاڑ کے بولا تھا۔ وہ ہینڈسم ہی اتنا تھا، حالے مسکراہٹ دبا کے بولی تھی۔ بدلے میں ہارون نے اس کو گھوری سے نوازا تھا۔ بکو مت،
یار میں کیا بولتی، مجھے پتا تھا وہ اس کو ایسے ایڈمٹ نہ کرتے، کبھی بیچارہ بہت زخمی تھا، رحم آگے مجھے، اتنے میں مدد کے گھر پہنچ چکے تھے، کل آنا مہندی پہ ہو کے، تم نے آج بہت غلط کیا، میں اس بارے میں تم سے بات کروں گا، کل معاف نہیں کروں گا، میں نے اندر جاؤ، اب صبح لینے آؤں گا میں، بائے۔ اچھا صبح وقت پہ آ جانا، اسپتال چلیں گے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں ٹانگیں توڑ دوں گا، وہ گرایا تھا۔ اچھا اچھا دیکھ لوں گی، تمہیں صبح 10 بجے آ جانا، اور پھر بغیر اس کی کوئی بات سنے حالے گیٹ کے اندر چلے گی، وہ بھی ٹھنڈی سانس پڑتا گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ اب یہ تو طے تھا کہ صبح 10 بجے ہارون شاید آئے گا اور حالے کو اسپتال لے جائے گا۔ فجر کی بلند اذان بلند ہو چکی تھی، اذان کی آواز سن کے وہ کلمہ پڑھتی اٹھ بیٹھی تھی، پیروں میں سلیپر اور اس کا وہ وضو کرنے واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کے چہرے سے پانی کے شفاف قطرے ٹپک رہے تھے۔ اسے جائے نماز بچھائی اور سنت کی نیت باندھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے چہرے پر ایک الگ سی مسکراہٹ تھی۔ یا اللہ، وہ شخص جو میرے دل کا چین ہے اسے جلد میرے سامنے لے آ۔ میرے مالک، اس شخص کے علاوہ یہ دنیا بے رنگ ہے، آپ کو پتہ ہے، جی چاہتا ہے وہ سامنے بیٹھے اور میں اس کو دیکھتی جاؤں۔ یا اللہ، وہ کیوں ہے اتنا پیارا؟ اس کے الفاظ بے ربط تھے، لیکن اگر کوئی اس کی مسکراہٹ دیکھ لیتا تو سمجھ جاتا کہ یہ شخص مہر ماہ کے لیے ساری دنیا ہے۔ وہ جائے نماز طے کر کے اٹھی، بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور حالے کو کال بنانے لگی۔ تیسری بیل پہ کال ریسیو ہو چکی تھی۔ السلام علیکم حالے، کیسی؟ اسے محبت سے پوچھا۔ مہر پلیز اس وقت سونے دیں کیا؟ صبح صبح آپ کو کوئی کام نہیں ہے؟ وہ جو 1 گھنٹہ پہلے سوئی تھی مہر کی کال سے بری طرح بیزار ہوئی تھی، جبکہ مہر کے چہرے پر ہنوز نرم سی مسکراہٹ تھی۔ نماز پڑھو میری بہن۔ اچھا نہ پڑھ لوں گی، ابھی میں کال کاٹ رہی ہوں، اور اسے کال کاٹ بھی تھی۔ مہر نے مسکرا کے سر کو نفی میں ہلایا اور زیر لب کہا یہ نہیں سدھرے گی، اور پھر ناشتہ بنانے چل دی۔ دوسری طرف حالے کی نیند خراب ہو چکی تھی، وہ تب تک اذان کو نظر انداز کرتی تھی جب تک اماں یا مہر میں سے کوئی نماز پڑھنے کا نہ کہتے۔ جیسے ہی کسی نے کہہ دیا لو جی، حالے کا سکون غارت ہو گیا، اب جب تک وہ پڑھ نہ لیتی اس کو سکون نہ آتا، اس لیے مندی مندی آنکھوں سے اٹھی اور باتھ روم کی طرف چل دی۔ باہر سے آتا میوزک کا شور بھی ذرا دیر کو تھما تھا۔ وضو کر کے اس نے نماز پڑھی۔ اس کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی، وہ نہیں پڑھتی تھی تو نہیں پڑھتی، لیکن جب پڑھنے کھڑی ہوتی تو بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتی تھی۔ دعا مانگ کے جب وہ اٹھی تو اسے بے اختیار رات والا واقعہ یاد آیا۔ جھرجھری لے کے اس نے سر کو جھٹکا اور فریش ہونے چل دی، کیونکہ نیند تو اب آنی نہیں تھی۔ مما ناشتہ تیار ہے، مہربان نے کچن میں آتی حسینہ بیگم کو اطلاع دی۔ حالے کا فون آیا تھا کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ماما، اس سے بات ہوگی۔ اچھا کب تک آ رہی ہے وہ؟ شام تک آ جائے گی۔ کیوں شام تک؟ کیوں ابھی کیوں نہیں آ رہی؟ رات تو رک لی نا وہاں، اب اور کیا چاہیے؟ ماما چلیں ناشتہ کرتے ہیں اور پھر بات کریں گے، وہ ان کو بلاتے ہوئے بولی تھی، اور پھر واقعی ان کا دھیان اس بات سے ہٹا گئی تھی۔ یوسف سلطان اپنے علاقے کے زمیندار تھے۔ ان کی شادی ان کی کزن رفعت آرا سے ہوئی تھی، جس سے ان کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑے میراث سلطان، دوسرے شمس سلطان اور سب سے چھوٹی بیٹی نگین سلطان تھی، جس کی پیدائش کے وقت ان کی بیوی کی وفات ہو گئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، جبکہ ان کے بچے بھی کافی چھوٹے تھے۔ ان کی ساری اولادوں میں 2-2 سال کا فرق تھا۔ یوسف سلطان نے ان کی پرورش بہت مشکل مگر بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ ان کی پڑھائی اور تربیت سے لے کے ان کی شادیوں تک انہوں نے کبھی بھی اپنی مرضی مسلط نہیں کی تھی، سوائے نگین کی شادی کے مسئلے میں۔ میراث سلطان نے اپنی پسند کی شادی کی، حسینہ وجدان سے پسند کی شادی کی تھی۔ شمس سلطان کی پسند فروا بیگ تھی، جو کہ نگین کی بیسٹ فرینڈ تھی، لیکن شادی سے پہلے تک جیسے ہی ان کی شادی شمس سے ہوئی، نگین نے ان کو بھابھی تو کیا دوست ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ یوسف سلطان نے اپنی دونوں بیٹوں کی شادی انہوں نے ساتھ ہی کی تھی۔ حسینہ بہت اچھی بیوی اور بہو ثابت ہوئی تھی، وہ بہت صابر اور شاکر تھی۔ اللہ نے ان کو شادی کے 10 سال بعد اولاد جیسی نعمت سے نوازا، تو جہاں سلطان منزل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، وہیں فروا بیگم طیش میں آ چکی تھی۔ حالانکہ اللہ نے ان کو شادی کے پہلے ہی سال سفیر سلطان سے نوازا تھا۔ حسینہ جتنی نرم مزاج تھی، فروا اتنی ہی اکڑ، بدتمیز اور قائع تھی۔ میراث سلطان کی بڑی بیٹی حالے سلطان، جس کی عمر 21 سال تھی، انگلش میں ماسٹرز کر رہی تھی، اور بیٹا حسن سلطان جس کی عمر 16 سال تھی، جو کہ میٹرک کر رہا تھا۔ شمس کا بیٹا سفیر سلطان جس کی عمر 30 سال تھی، BBA کر کے دادا کے کاروبار کو آگے بڑھا رہا تھا۔ یوسف سلطان کی جان بستی تھی اپنے پوتے سفیر اور پوتی حالے سلطان میں۔ وہ کہتے تھے کہ سفیر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو حالے ان کے دل کا چین ہے۔ وہ جب جب سفیر اور حالے کو دیکھتے ان کا سیر و خون بڑھ جاتا۔ حسن جب بھی یہ محبت کے مظاہرے دیکھتا، منہ بنا کے کہتا ہاں ایک میں ہی ستیلا ہوں اس گھر میں، اور یوسف صاحب مسکراتے تھے۔ یوسف صاحب کی سب سے چھوٹی اور محبوب اولاد نگین سلطان نے محبت کی شادی کی تھی۔ یوسف سلطان نے بہت مخالفت کی، غصہ منت سماجت کیا، جو انہوں نے نہیں کر کے دیکھا تھا، لیکن وہ ڈٹی رہی، اور آخر یوسف سلطان ان کی ضد کے آگے ہار گئے اور ان کی شادی وہ حاج خان سے ہو گئی۔
نگین سلطان نے وحاج کے ساتھ صرف چند مہینے اسکول کے گزارے، پھر لڑائی جھگڑا، یہاں تک کہ وہ نازک والی لڑکی کو جانور کی طرح مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، اور پھر آخر کار 1.5 سال بعد نگین سلطان طلاق کا کاغذ لیے ایک بیٹی مہر ماں وحاج کے ساتھ ایک بار پھر سلطان منزل آ گئی تھی۔ دراصل وحاج شراب اور جوئے کا عادی تھے۔ نگین سلطان کی صورت ان کو ایک بلینک چیک مل گیا تھا۔ شادی کے کچھ ماہ تک نگین ان کو پیسے روپے دیتی رہی تھی، لیکن جو ہی ان کی جمع پونجی ختم ہوئی، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ جس محبت کے لیے وہ اپنے بھائی باپ اور گھر چھوڑ کے آئی تھی، وہ تو شاید کہیں دور جا کے سو گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ محبت اتنی جلدی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ کیا وحاج کے لیے وہ بس پیسے دینے والی مشین تھی؟ کیا انہوں نے بابا کو ناراض کر کے غلط کیا؟ کیا یہ سب ایک سزا ہے؟ اور اگر سزا ہے تو کب ختم ہوگی؟ کیا پسند کی شادی اتنا بڑا جرم ہے؟ اب کہ ان کے پاس سوچنے کو انگنت مسائل تھے، سارا دن وہ یا تو پچھتاتی رہتی یا پھر سوچتی رہتی، اور اگر اس دوران ایک بار بھی وحاج گھر آ جاتے تو ان کے معمول میں مار کھانا بھی شامل ہو جاتا۔ اب کوئی اگر اس کو پوچھتا پچھتاوا کس کو کہتے ہیں، تو ایک لمحے کی تغیر کے بغیر کہتی وحاج سے شادی کرنا ہے۔ ایک دن جب پیسے نہ دینے پہ وحاج نے ان کو ہنٹر سے مارا تھا، تب ان کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے چند کپڑے بیگ میں ٹھونسے اور گھر چھوڑنے کے ارادے سے باہر نکلی تھی، تبھی اچانک انہیں ایک زوردار چکر آیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی، کسی کے مضبوط بازوؤں نے ان کو سنبھال لیا تھا۔ جب ان کو ہوش آئے تو خود کو اسپتال کے بیڈ پہ پایا۔ پاس ہی یوسف سلطان بیٹھے فکر مندی سے اپنی اولاد کو دیکھ رہے تھے۔ اس اولاد نے سے انہوں نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، اس کو دیکھ دیکھ کے وہ جیتے تھے۔ خاندان میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں سے نگین سلطان کا رشتہ نہ آیا۔ ان کی خوبصورتی کے خاندان میں چرچے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا اپنے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ؟ وہ ان کے چہرے کے زخموں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھو رہے تھے۔ ان کے ہونٹ سوجا ہوا تھا اور ماتھے پہ نیل تھے۔ جہاں جہاں سے بازو نظر آئے تھے، وہاں کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ دونوں باپ بیٹی خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آخر کار یوسف سلطان کی نام آواز نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ کب سے برداشت کر رہی ہو یہ سب؟ انہوں نے سب سے پوچھا تھا۔ 4 ماہ سے، نگین نے اسپاٹ سے لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ دوبارہ سوال تھا۔ پیسے مانگتا ہے، کہتا ہے باپ سے لے کے آؤ۔ وہ اب بھی جذبات سے آری لہجے میں بولی تھی۔ تو تم کیوں نہیں آئی میرے پاس؟ میں نگین سلطان ہوں بابا، میری انا اتنی اونچی ضرور ہے کہ میں بھوکی مرنا پسند کروں گی۔ میں دن رات کی مار برداشت کر لوں گی، لیکن مانگ کے نہیں کھاؤں گی۔ وہ بے بسی سے بس اس کو دیکھ کے رہ گئی۔ مجھ سے بات کر لیتی، مجھے بتا دیتی، کیا مجھ پہ بھروسہ نہیں تھا؟ بابا آپ جانتے ہیں میں اپنی غلطی مان لیتی ہوں بچپن سے، اور خود کو اس کی سزا بھی خود ہی دیتی ہوں۔ ابھی میری سزا کا وقت ہے۔ جب یہ سزا ختم ہوگی تب پوری دنیا دیکھے گی میں انگلی سے اپنے سینے پہ دستک دی۔ نگین سلطان اس کا کرتی کیا ہوں؟ فی الحال مجھے سزا کاٹنے دے بابا۔ اور اس معصوم وجود کا کیا قصور ہے؟ اس کے لیے کون سی سزا منتخب کی ہے تم نے؟ اس وقت حسینہ اسپتال کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ نگین نے ناسمجھی سے باپ کو دیکھا، اور یوسف سلطان کے صبر کی حد ختم ہو چکی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ بھابھی یہ بابا کیا کہہ رہے تھے؟ حسینہ بیگم نے افسوس سے اپنی نند کی یہ حالت دیکھی تھی۔ کیا تھی وہ اور کیا ہو گئی تھی؟ تم ماں بننے والی؟ حسینہ نے ان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اپنی بھابھی کو دیکھنے لگی تھی۔ بھابھی یہ کیا سچ ہے جو آپ نے ابھی کہا ہے؟ یا اللہ میں کیسے بے خبر رہی؟ بھابھی میرا بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ مطلب آج جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ خود کو پڑھنے والی مار کو جو کچھ کا نام دے رہی تھی۔ بھابھی کچھ بولے نہ، اور ان کے منہ سے کچھ سننے کو بےتاب تھی۔ ہاں یہ سچ ہے، لیکن تم اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ اس سے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا، اس کے باوجود تم اس کا بچہ پیدا کرو گی۔ آج اگر بابا تمہیں یہاں نہ لے کے آتے تو یہ بچہ ہوتا ہی نہیں۔ اور تم نے؟ بھابھی بس چپ ہو، جب بہت سن لیا میں نے۔ وہ بولی نہیں تھی، گھررائی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی؟ آپ میرے بچے کو مارنا چاہتی ہیں؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ یہ خون ہے میرا، اور اگر کسی نے بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو میں بھول جاؤں گی کہ میرا اس سے کیا رشتہ ہے۔ اور یہاں ان کی اپنی آواز کانپی تھی، غصے سے، بے بسی سے۔ حسینہ بیگم کو بھی خود احساس ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہہ بیٹھی۔ آئی ایم سوری، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، حسینہ بیگم نے شرمندگی سے کہا تو کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد بابا کی لاکھ منع کرنے کے، بھائیوں کے لاکھ دلاسوں کے باوجود وہ ایک پل کو وہاں نہیں رکی تھی۔ گھر آ کے انہوں نے وحاج کو سب بتا دیا اور بہت خوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے نگین کو مارنا چھوڑ دیا تھا، اس کا خیال رکھنے لگے تھے، اور وہ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ خود حیران تھی۔ کیا یہ چند ماہ پہلے والا وحاج ہے؟ دن سکھوں سے گزرے تھے، وحاج نے ان سے لڑنا تک چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس اس دنیا میں نئے آنے والے وجود کے لیے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ زندگی یکدم پرسکون ہو گئی تھی۔ یوسف سلطان اس دن اپنے دونوں بیٹوں اور داماد کے ساتھ شہر سے باہر کسی مذہبی اجتماع میں شرکت کرنے گئے تھے۔ جب نگین کے یہاں بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تھا، حالانکہ ابھی کچھ دن باقی تھے، حسینہ نے وحاج کو کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ ان کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے، اور وہ جلد از جلد اپنی بیوی کے پاس اس مشکل وقت میں پہنچنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت نگین کو اسپتال لے جانا زیادہ ضروری تھا۔ انہوں نے حسینہ بیگم سے کہہ دیا کہ وہ نگین کو اسپتال لے جائیں، وہ جلد ہی پہنچ جائیں گے۔ یوسف سلطان اور ان کے دونوں بیٹے بھی ازحد پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ اس وقت گھر میں
صرف نگین اور حسینہ تھی اور وہ سب اسی وقت گھر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ حسینہ بیگم نے بہت مشکل سے نگین کو سنبھالا تھا۔ فروا بھی گھر پہ نہیں تھی، ان کے بھائی کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ بھی اسپتال میں تھی۔ انہوں نے اپنی بھابھی کو بھی اسی اسپتال میں آنے کا کہا۔ حسینہ کو بھی یہ مشورہ دوسرا کا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر ایمبولینس کو کال کی اور ان کو لے کر اسپتال آ گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد یوسف سلطان کو 2 خبریں ملی تھیں۔ نگین کی یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی اور فروا بیگم کی بھابھی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ فروا پہ تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ 2 ماہ پہلے ان کے بھائی ایک دھماکے میں شہید ہو چکے تھے اور اب بھابھی۔ ماں باپ تو ان کی شادی کے کچھ عرصہ بعد وفات پا گئے تھے۔ بھائی 2 ماہ قبل جگر کی عارضی کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے اور ان کے بھائی اپنی بہن پہ جان دیتے تھے۔ ان کی بھابھی بھی بہت اچھی ثابت ہوئی۔ فروا کا غم بہت بڑا تھا۔ سلطان منظر کے سب مکینوں نے فروا کی ہر طرح سے دلجوئی کی تھی۔ وقت پر لگا کے اڑ رہا تھا وہاں جو نگین کو تو مہر ماہ کی صورت میں ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ یوسف سلطان کے اندیشے بھی کم ہو گئے تھے۔ نگین کو خوش دیکھ کے وہ بھی خوش ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے وحاج کو معاف نہیں کیا تھا لیکن اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش تھے۔ اور پھر 4 ماہ بعد نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ نگین طلاق کا داغ سر پر سجا کر اپنا سب کچھ لوٹا کے باپ کے در پر آن پڑی تھی۔ یوسف سلطان یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے تھے۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا لیکن وہ بچ گئے تھے۔ نگین کو اس حادثے کے بعد چپ سی لگ گئی تھی، نہ ہنستی نہ بولتی تھی، کئی گھنٹے چپ چاپ پڑی رہتی۔ کوئی 1000 دفعہ بھائی اور بھابھیوں نے طلاق کی وجہ پوچھی تھی لیکن ان کی چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ مہر ماہ کو حسینہ بیگم نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، ان کو ماما کہتی تھی۔ اسی طرح 8 سال گزر کے اسی وقت میں اللہ نے حسینہ بیگم کو حال سلطان سے نوازا تھا لیکن ان کی محبت مہر ماہ سے کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی تھی۔ یہی حال فروا کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی مہر ماہ کو بالکل سفیر جیسا پیار دیا تھا۔ ان کو جتنی نفرت نگین سے تھی اس سے کہیں زیادہ محبت مہر سے تھی۔ ان 8 سالوں میں بھی نگین کی چپ کا روزہ نہ ٹوٹا تھا، البتہ وہ حالے کو اپنی گود میں لے لے کے گھنٹوں سے باتیں کرتی تھی۔ اسی طرح ایک دن حالے کو سخت بخار ہو گیا تو حسینہ بیگم کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے کیونکہ معراج گھر پہ نہیں تھے اور شمس و یوسف صاحب حج پہ گئے ہوئے تھے۔ بھابھی کی حالت دیکھتے ہوئے نگین نے حالے کو اٹھایا اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ حسینہ حیرت سے ان کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ان 8 سالوں میں نگین ایک بار بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ خیر اپنی حیرت کو چٹکتی وہ بھی ان کے ساتھ اسپتال کی جانب چل دی۔ حالے کا چیک اپ ہو گیا تھا اور اب وہ 2 سالہ حالے پپو کی گود میں تھی۔ گاڑی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ بری طرح ٹریفک میں پھنس چکی تھی۔ قریباً آدھے گھنٹے وہاں پھنسے رہنے کے بعد کہ اچانک حالے کی نظر سڑک کے پار بلی کے بچے پہ پڑی تھی، سفید اور بھورے پیارے سے بلی کے بچے، اور اب اس کی طرف اشارہ کر کے رونا شروع کر دیا۔ حالے بہت ضدی تھی، وہ کبھی بھی اس طرح چپ نہ ہوتی۔ ٹریفک جام تھا اس لیے حسینہ بیگم نے ڈرائیور سے ایک بلی کا بچہ اٹھا کے لانے کو کہا لیکن نگین نے اچانک سے کہہ دیا کہ وہ خود جا کے لے آئے گی اپنی حالے کے لیے۔ پہلے تو حسینہ نے روکنا چاہا لیکن پھر کچھ کہتے ہوئے چپ چاپ انہیں جانے دیا۔ یہ شاید ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ نگین نے حالے کو حسینہ بیگم کو تھمایا اور سڑک کی اس طرف چل گئی۔ ایک پیارے اور سب سے چھوٹے بچے کو لے کے وہ جو ہی مڑی اسی وقت ٹریفک چل پڑی تھی۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے جھانکتی مسکراتی ہوئی حالے کو دیکھ کے خود بھی مسکراتی ہوئی گاڑی کی جانب آ رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار ٹرک آئی تھی اور ان کو کچلتی ہوئی چلی گئی تھی۔ حسینہ بیگم چلن میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتی رہیں۔ ڈرائیور تب تک نیچے اتر کے بھاگتے ہوئے حادثے کی جگہ پہ پہنچ چکا تھا۔ اب وہ شاید ایمبولینس کو کال کرا تھا۔ انہوں نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ان کا جسم ہلنے سے انکاری تھا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور اندھا دھند بھاگتے ہوئے نگین تک پہنچی تھی۔ لوگوں کے رش کو چیرتے ہوئے اب ان کے پاس پہنچ چکی تھی۔ گھٹنوں کے بل ان کے قریب بیٹھ کے وہ اب نگین سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اب وہ ان کا چہرہ اپنے گھٹنے پر رکھ کے ان کو اٹھانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، وہ رو رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی۔ بھابھی نگین سلطان کی ٹوٹی ہوئی آواز سنائی دی۔ جی بھابھی کی جان، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، تم اٹھے ہمت کرو۔ اتنے میں ایمبولینس کی آواز بھی قریب آنے لگی تھی۔ ایمبولینس کا بھائی نگین کو کب اس میں ڈالا گیا، حالے کہاں تھی، ڈرائیور ان سے کیا کہہ رہا تھا، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور بس رو رہی تھی۔ آپ سب پوچھتے تھے نا اس نے مجھے طلاق کیوں دی، وہ بہت تکلیف سے بول تھی۔ جیسے وہ ایمبولینس میں آ کے بیٹھی تھی ان کو نگین سلطان کی ٹوٹی پھٹی آوازوں میں لائی تھی۔ نگین میرا بچہ، تم چپ رہو، بس مجھے کچھ نہیں سننا، تم ٹھیک ہو جائے گی بھابھی، اس نے کہا کہ وہ توڑ توڑ کے لفظ ادا کر تھی۔ اب وہ بلا رہا تھا اپنا چہرہ نگین کے پاس لے آئی تھی۔ بھابھی آج پریز مجھے پلیز بولنے دے، وہ تکلیف اور بے بسی سے آیا لفظوں کو توڑ توڑ کے ادا کر تھی۔ اچھا میں سن رہی ہوں میرا بچہ، میں سب سنوں گی، اس نے کہا کہ وہ اگلے 2 منٹ نگین سلطان مسلسل بول رہی تھی۔ حسینہ کو اپنے چند لمحے قبل بولے گی الفاظ پہ جی بھر کے پچھتاوا تھا۔ میں تمہیں سنوں گی۔ نگین سانس لینے کو رکی تھی۔ نگین سلطان نے گویا حسینہ کی روح نکال دی تھی۔ وہ الفاظ نہیں تھے، کوڑے تھے جو حسینہ بیگم کو لگے تھے۔ نگین چپ ہو جا، وہ خدا کے لیے حسینہ بدقت بول پائی تھی لیکن نگین نہیں سن رہی تھی، وہ بس بول رہی تھی۔ اتنے میں وہ اسپتال پہنچ چکی تھی۔ حسینہ کا دل چاہتا کہ وہ نگین کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کو چپ کروا دے لیکن انہیں اپنے ہاتھ
बेजार में सोचते थे। मैं क्या बताती भाभी, नगीन अब भी बोर थी, बल्कि वो बोल नहीं रही थी। एक पिघला हुआ शीशा था जो अपनी भाभी के कानों में डे रही थी, और फिर वो चुप हो गई थी। नगीन सुल्तान चुप हो चुकी थी, शायद हमेशा के लिए। 6 साल उन्होंने इस पल का इंतज़ार किया था कि नगीन इनको कुछ बता दे, लेकिन बेसूझ। आज इनकी ख्वाहिश पूरी हुई थी, लेकिन क्या उन्होंने ये चाहा था कि इन्हें ये सब इस तरह पता चले? नगीन सुल्तान की आंखें बंद हो चुकी थी। आखिरी लफ्ज़ जो उन्होंने कहा था वो था, मेरी बेटी। कोई अब नगीन को स्ट्रेचर पर हटा रहा था, कोई इनको दिलासा दे रहा था, कोई इनसे इनके घर के किसी मर्द का नंबर पूछ रहा था, लेकिन इनको कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। इनको इन लोगों के बस होंठ हिलते मालूम हो रहे थे। एक आवाज़ थी जो अभी कानों में गूंज रही थी। हादसे की जगह से कुछ मर्द रोड़ते इनके साथ अस्पताल तक आए थे, अकेली औरतें समझ के। भाभी, उसने कहा कि वो बस इस आवाज़ के बाद कोई आवाज़ ना आई थी। नगीन के सिवा और कुछ सुनाई नहीं देता था। लोग इनको तसल्ली दे रहे थे कि इनकी अजीज़ नन ठीक हो जाएगी, लेकिन हसीना को न जाने क्यों ये लगा था कि आज के बाद वो नगीन की आवाज़ नहीं सुन पाएगी।